नाज़रीन, फिजाई और ज़मीनी तमाम इतराफ से फ़लस्तीन के इत्तेहादी इसराइल पर टूट पड़े हैं। अब तक की बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि हाइफा और तेल अवीव दोनों बड़े शहरों के अंदर ज़मीनी हमले हुए हैं। जंगजू दोनों शहरों के अंदर दाखिल हुए हैं और वहां पर जाकर स्टैबिंग अटैक्स किए हैं। बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज़ वहां पर रिपोर्ट हो रही हैं और सेम टाइम के ऊपर सैकड़ों मिसाइल और रॉकेट्स इसराइल के ऊपर जो है वो फायर किए गए हैं और लेबनान बॉर्डर से लेकर इला तक इसराइल की जो कैजुअलिटीज़ हैं वो रिपोर्ट हो रही हैं। अभी लेबनान बॉर्डर के ऊपर नए इजरायली टैंकों को तबाह करने की जो तफसीलात हैं वो सामने आ रही हैं और ताज़ा तरीन स्टैट्स नाज़रीन सामने ये आए हैं कि पिछले चंद दिनों के अंदर 1600 से ज़्यादा बिल्डिंग्स हिजबुल्लाह के हमलों में तबाह हो गई। यानी जो सेटलमेंट्स के अंदर घर हैं 1600 से ज़्यादा, ये वो हैं जो डायरेक्टली जाकर हिट किए हैं। और बाकी इजरायली पोजीशंस को निशाना बनाया, ये वो उसको छोड़े, जो डायरेक्टली बिल्डिंग्स हिट हुई हैं 1600 से ज़्यादा, ये अनबिलीवेबल नंबर्स हैं। इसी दरमियान याहिया सिमर के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करेंगे और नाज़रीन ईरान पर हमले के हवाले से क्या चीज़ें हो रही हैं। अभी कुछ देर के अंदर इजराइल की जो सिक्योरिटी कैबिनेट है वो फाइनल वोटिंग करने जा रही है। ये फाइनल वोटिंग होगी कि ईरान पर हमला कब, किस स्केल का, किस तरह से होना है। तो इसके बाद मतलब ये अब देखें ना, पिछले 9 दिनों से 10 दिनों से ये डिस्कशन वहां पर रही। अब बाइडन के साथ भी बात हो गई है, उसके बाद अब सिक्योरिटी कैबिनेट जो है वो फाइनल अपना जो है वो वोटिंग करने जा रही है। उसके बाद फिर यह हमला होगा। और उधर ईरान से खबर आ रही है, जैसे पहले उन्होंने कहा कि वो अमेरिका से भी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, तो वो तमाम पॉसिबिलिटीज के लिए हाईएस्ट अलर्ट के ऊपर बैठे हुए हैं, परमानेंट अलर्ट के ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन इसके साथ एक और गैर मामूली खबर ये आ रही है कि 40 ईरानी पार्लियामेंटेरियंस ने सुप्रीम लीडर को ये खत भेजा है कि वो ईरान की न्यूक्लियर पॉलिसी को चेंज करे, जिसको इस तरह से देखा जा रहा है कि क्या ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पब्लिक करने जा रहा है। मतलब अगर उसने अचीव कर लिया तो क्या वो पब्लिक करने जा रहा है, और अगर अभी तक नहीं बनाया और सीआईए चीफ के मुताबिक उसको 1 हफ्ता चाहिए तो उसके बाद पब्लिकली वो कुछ चीज़ें करने जा रहे हैं, तो ये एक बड़ा सवाल है जो वहां से उठकर सामने आ रहा है इस खत के बाद। तो ईरान में होने वाली ताज़ा तरीन चीज़ें और इससे और बहुत सारी दीगर खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, जंगजुओं ने जो बहादुरी की नाकाबिले फरामोश मिसालें कायम कर दी हैं और अभी 2 बड़े शहरों हाइफा और तेल अवीव में हमले की तफसीलात आ रही हैं। अभी जो कल हमला हुआ था उसको 24 घंटे भी नहीं गुजरे। कल जो स्टैबिंग अटैक तेल अवीव के नॉर्थ में हुआ जिसमें 10 कैजुअलिटीज हुई, उसको भी 24 घंटे भी नहीं गुजरे और जंगजू दोबारा इन 2 बड़े शहरों हाइफा और तेल अवीव के अंदर जो है वो घुस गए हैं। पहले हाइफा की आप खबर देखिए। द स्टैबिंग इंसिडेंट इन द सदरन हाइफा इज क्रिमिनल। इजरायली मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है और वो इसकी काफ़ी उनकी जो चीखें हैं इस वाक़े के ऊपर निकल रही हैं। और कल जो 10 इंजरीज हुई थी, जिनमें से 3 मौके के ऊपर मारे गए थे और 7 इंजरीज बाकी थी, उसमें से एक मजीद हलाकत की खबर आ रही है। और ये जो बंदा हलाक हुआ है इजरायली सेटलर, ये कोई आम नहीं था, ये इजरायली रबी था। यानी जो उनका स्कॉलर, आप मजहबी स्कॉलर, उनको रबी कहा जाता है बेसिकली। तो रबी जो है ना वो मारा गया। रबी फिशॉफ हु वाज सीरियसली इंजर्ड यस्टरडे इन द अटैक इन हदेरा नॉर्थ ऑफ तेल अवीव वाज किल्ड आफ्टर हिज कंडीशन वाज डिक्लेयर्ड क्रिटिकल द लास्ट डे। तो वो अभी उसकी हलाकत की खबर आ रही है। इसी दरमियान नाज़रीन तेल अवीव में मतलब सेम टाइम के ऊपर हमला हुआ है और तेल अवीव के एक मॉल के अंदर, एक बड़े मॉल के अंदर 5 जंगजू घुसे हैं और उसके बाद उनका जो हमला है वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था और उन 5 को जो है वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। थॉर्टिंग एन अटैक टारगेटिंग द अर्जेलियन मॉल इन तेल अवीव एंड अरेस्टिंग 5 पीपल। ये सबूत हमने आपके सामने रख दिया कि 2 शहरों के अंदर जंगजू घुसे और हाइफा में ये अटैक किया और तेल अवीव में जरा कम कामयाब हमला हुआ है। ठीक है, उतना कामयाब जो वो टारगेट कर रहे थे उतना नहीं हुआ, लेकिन कम कामयाब हमला हुआ है। इस तरह के ऑपरेशंस में कामयाबी को रखें साइड के ऊपर। असल बात यह है कि तेल अवीव में वो दाखिल हो रहे हैं और वो हाइफा में दाखिल हो रहे हैं और एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है, एक सिस्टमैटिक अटैक्स हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं। और हम आपको बता चुके हैं कि इन हमलों का इंपैक्ट ज्यादा है। इसराइल के अंदर खौफ और डर और पैनिक वो ज्यादा फैल रहा है कि हम तो सिर्फ फिजाई तौर पर देख रहे हैं कि हमले होंगे और फिजा के लिए हमारे पास 3 तरह का एयर डिफेंस मौजूद है, लेकिन जमीनी ये जो हमले शुरू हो गए हैं इसका हमारे पास कौन सा एयर डिफेंस है और इसका बचाव हमारे साथ कैसे होगा कि कौन सी गली में, कौन से चौबारे में, और अब शॉपिंग मॉल्स के अंदर और मतलब जगह जगह किसी भी गली के अंदर
یہ اس طرح کا اٹیک ہو جائے گا. آپ دیکھیں کل 4 لوکیشنز پر انہوں نے اٹیک کیا. وہ ایکس یعنی کہ کلہاڑا اور چاقو لے کر گھومتے رہے اور 4 لوکیشنز کے اوپر جا کر انہوں نے اسرائیلی سیٹلرز کو جو ہے وہ نشانہ بنایا. تو اصل بات ناظرین یہ ہے کہ 100 سال بعد بھی فلسطینیوں کی جو آزادی کی ول ہے اس کو توڑا نہیں جا سکا. مجھے صرف آپ اس چیز کو اپنے اوپر امیجن کریے, کون سی ماں اپنے بیٹے کو جانے کی اجازت دے گی کہ جاؤ وہاں پر اٹیک کرو, اور پتہ ہوگا کہ وہ وہاں سے واپس نہیں آ سکتا, 90% یہ چانسز ہیں کہ وہاں سے واپس نہیں آئے گا. اس کے باوجود وہ جا رہے ہیں, اٹیک کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ہمیں بھی یاد کرنا جب چمن میں بہار آئے. تو یہ آزادی کے لیے دی جانے والی قربانیاں ہیں. جو زائنسٹ لیڈر یہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ 2-4 دہائیاں بہت بڑے ظلم ڈھائیں گے اور کولیکٹیو پنشمنٹ دیں گے تو یہ فلسطینی اپنی آزادی کی جو ول ہے اس کو چھوڑ دیں گے, لیکن وہ 100 سال کے بعد بھی ختم نہیں ہو رہی ہے. تو آپ کو کلونیل مائنڈ سیٹ کو سمجھنا ہے, اور اس کے بعد ہونے والے یہ حملے کہ ان کے جو ریزسٹنس کا لیول ہے اور ان کی جو آزادی کی تمنا ہے وہ اگلی سطح کے اوپر جب وہ چلی گئی ہے اتنے زیادہ ظلم کے باوجود. اب ناظرین اگلا انٹرسٹنگ سوال یہ ہے کہ یہ سارے کہاں سے رہے ہیں, یہ جنگجو کہاں سے داخل ہو رہے ہیں, اور یہ ایک کے بعد ایک شہر میں مطلب اسرائیل ان کو روک نہیں پا رہا ہے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ اب چیز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسرائیل واقعتاً کولیپس ہونے جا رہا ہے, اور اسرائیل اب اس سونامی کو نہیں روک سکتا ہے. جو اس وقت حماس وارن کر رہی تھی کہ اگر سیز فائر کر لیا تو بہتر ہے, وگرنہ پھر دیکھنا ہم کیا کریں گے. تو اسرائیل اب اس سونامی کو روک نہیں سکتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ویسٹ بینک سے آ رہے ہیں, ویسٹ بینک سے یہ فلسطینی جنگجو آ رہی ہیں. دوسرا جو ہے نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور زیادہ اہم ہے, اس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے. یہ ناظرین عرب اسرائیلیز ہیں, یہ جو یہاں پر آ کر حملہ کر رہے ہیں. عرب اسرائیلی سے کیا مراد ہے ناظرین؟ اسرائیل میں مطلب جو آکوپائڈ ان کی ریاست ہے اس میں 2 ملین عرب اسرائیلی سٹیزنز ہیں. یعنی ایک تو وہ جیوز ہیں جن کی تعداد 7 ملین ہے اور وہ مائگریٹ ہو کر آئے تھے اور وہ بھی موجود ہے. مثال کے طور پہ کوئی آیا تو وہ ابھی تک زندہ ہے, اور اب آپ کو پتا ہے کہ مطلب روزانہ کی بنیاد پر پوری دنیا سے جیوز مائگریٹ ہوتے رہتے ہیں. تو یہ 7 ملین وہ ہیں جو مائگریٹ ہو کر آئے تھے اور ان کی پھر آگے نسلیں بھی ہیں. لیکن یہ جو 2 ملین ہیں یہ عرب اسرائیلی ہیں, یعنی وہ اسی زمین کے رہنے والے تھے, وہ عرب تھے, اور پھر ان کو جو ہے وہ مطلب اسرائیلی ریاست میں سٹیزن شپ جو ہے وہ دے دی گئی اور ان کو آباد کیا گیا بارڈر ایریا کے اوپر. اب مصر کے بارڈر, جارڈن کا بارڈر, اور پھر ادھر گولان ہائٹس سے لیتے ہوئے آپ آ جائیں جو لیبنان کا بارڈر ہے وہاں پر. ان کا مقصد جو ہے وہ ایک سیفٹی بھی تھا کہ وہ بارڈر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر نقصان ہوگا تو انہی کو پہنچے گا. اور اصل میں جو 7 ملین پاپولیشن ہے اور اس میں جو ایلیٹ کلاس ہے ان کو ساحلی شہروں میں بسایا گیا, یہ تو بات ہم آپ کو بتا چکے ہیں. تو وہ سارے یہاں پر تو ایک سیکیورٹی ڈائنامکس جو ہے یہاں پر بنایا گیا. دوسرا اس کا مقصد یہ تھا کہ جیسے ایک نارمل سٹیٹ ہوتی ہے, کرسچنز بھی ہیں اور مسلم بھی ہیں اور باقی بھی ہیں, ہر رنگ نسل اور ذات کے لوگ وہاں پر ہیں, ہر مذہب کے لوگ وہاں پر ہیں. تو اسرائیل کو ویسے پورٹرے کیا جائے, مطلب یہ جو 2 ملین ہے نا ان کو وہ والے امارات حاصل نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اصل تو وہ 7 ملین ہے, لیکن ایک بیانیہ بنانے کے لیے کہ دیکھو ہمارے پاس وہ کالے بھی ہیں, وہ گورے بھی ہیں, وہ فلانے بھی ہیں, وہ عرب بھی ہیں. اور یہ بیانیہ بنانے کے لیے دیکھو کہ عرب تو ہمارے ساتھ مل جل کر رہ رہے ہیں, تو جو برے عرب ہیں اصل میں وہ دہشت گرد ہیں جو ہمارے خلاف لڑتے ہیں. دیکھو ہم تو بڑے امن کے دائی ہیں اور ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور عربوں کو اپنے ساتھ بسا کے ہم نے رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے, اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو 1940 میں ایک کانفرنس منعقد ہو رہی تھی انگلینڈ کے اندر. 1917 کے اندر پہلی بار برطانوی فوج جو ہے وہ داخل ہوئی تھی یروشلم کے اندر, جب یروشلم سلطنت عثمانیہ کے ہاتھ سے نکلا. وہ جو اگلے 23 سال تھے اس میں بہت زیادہ ظلم کیے گئے. تو پھر عرب لیڈرز نے ایک کانفرنس رکھی انگلینڈ میں اور انگلینڈ کی حکومت کو کہا کہ بھئی یہ ظلم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, اس کا کوئی حل نکالا جائے. اور اس وقت یہ سارا علاقہ انگلینڈ کے پاس تھا, وہاں پر کانفرنس منعقد ہوئی. تو اسرائیلیوں نے کیا کیا, اسرائیلیوں نے یہ کیا جو کہ اس وقت اسرائیلی نہیں تھے, انہوں نے کیا کیا کہ فیک عرب لیڈرز بنائے, فیک جو ہے نا قبیلے بنائے, ان کا ایک ریپرزینٹیٹو بنایا اور ان کو بھی وہاں پر بھیج دیا. یعنی ایک ادھر اصلی عرب جا رہے ہیں, انہوں نے ان کے مقابلے میں فیک عرب لیڈرز بنا دیے کہ بتایا جا سکے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں. یعنی جو انہوں نے عرب لیڈر بھیجے انہوں نے جا کر بتایا کہ یہ جو بندہ آیا ہوا ہے یہ تو ہمارا نمائندہ نہیں, ہم تو کچھ اور چاہتے ہیں.
تو یہ ایک پوری تاریخ چلی آ رہی ہے. اب یہ بیک گراؤنڈ بتانا ضروری تھا تاکہ آپ اگلی بات کو سمجھ سکیں. اب یہ جو 2 ملین عرب اسرائیلیز ہیں, انہوں نے دراصل حملے کرنا شروع کر دیے ہیں. یعنی ایک تو ویسٹ بینک سے آ رہے ہیں, جو تل اویو کو 1 اکتوبر کو حملہ ہوا تھا, جو ایران نے اٹیک کیا اور سیم ٹائم کے اوپر گراؤنڈ پر اٹیک ہوا, وہ فلسطینی ویسٹ بینک سے آئے تھے. لیکن اس سے 2 دن کے بعد جو بیئر شیبا میں اٹیک ہوا, آج اس کی رپورٹ یہ سامنے آئی ہے, جس میں 15 مارے گئے تھے اسرائیلی فوجی اور ایک فیمیل سولجر بھی تھی. اس کے بارے میں رپورٹ یہ سامنے آئی ہے کہ وہ اس جنگجو کی جو سٹیزن شپ ہے وہ اسرائیلی ہے, اور یہ جو کل اٹیک ہوا اس کے پاس بھی اسرائیلی سٹیزن شپ ہے. تو یہ وہ 2 ملین جو عرب اسرائیلیز ہیں جو کہ اصل میں فلسطینی تھے, لیکن مطلب بس وہ اسرائیلی ریاست کا حصہ بن گئے, بس حالات کے پیش نظر کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے. ہوتے ہیں نا لوگ اپنی اپنی مینٹیلٹی والے کہ یار اب اگر اسرائیل آ ہی گیا ہے, ان کی یہ پاور ہے اور یہ کر رہے ہیں, فیملیز کو کر رہے ہیں, بڑا ظلم 100 سال ہوتا رہا, تو انہوں نے کمپرومائز کیا کہ ٹھیک ہے جب وقت بدلے گا تو دیکھا جائے گا. اب وہ اصل فلسطینی جو ہیں جن کے پاس اسرائیلی سٹیزن شپ ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اور وہ کیوں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں؟ 75 سال تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. انسپریشن یہ ہے وہ حماس نے جو انقلاب برپا کیا ہے, جس کو دبانے کے لیے انہوں نے 80 90 100 سال یہ ظلم ڈھائے کہ اس ول کو توڑا جائے. حماس نے اس ول کو, ریزسٹنس کی ول کو زندہ کر دیا ہے. اب چونکہ نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل کو ہرایا جا سکتا ہے, اس کو تباہ کیا جا سکتا ہے, اس کو ختم کیا جا سکتا ہے, اور اسرائیل پوری طرح سے ڈیفیٹ ہو چکا ہے, تو ان میں یہ انسپائریشن جاگی ہے کہ اب ہم جو ہے وہ حملے کریں. تو یہ اسرائیل کے لیے تو سب سے خطرناک پارٹ ہے, کیونکہ وہ فلسطینی ویسٹ بینک سے آنے والوں کو تو دیکھتے ہی پہچان لیں گے, لیکن ایک بندہ جو انہی کے درمیان گھوم رہا ہے, جس کے پاس اسرائیلی پاسپورٹ ہے, اس کو وہ کیسے پہچانیں گے؟ وہ کل کو کسی منسٹر کے اوپر اٹیک کر دے, کسی کے اوپر بھی, اور اس طرح شہروں کے اندر وہ گھوم رہے ہیں. مطلب وہ دیکھیں, وہی عرب اسرائیلی اس وقت نارتھ سے ڈسپلیس ہو کر, ان کی بڑی تعداد سینٹرل اسرائیل میں آ گئی ہے. یہ وہی تو ہیں, وہی تو وہاں سے ڈسپلیس ہو کر آئے ہیں, بہت بڑی تعداد ہے ان کی. تو یہاں پر اب وہ حملے کر رہے ہیں. مطلب 15 اسرائیلی فوجیوں کو انہوں نے ایک جنگجو نے مارا بیئر شیبا کے اندر, اور کل 10 کو مارا, اور آج یہ حملہ. تو آپ ایک سسٹمیٹک اٹیک دیکھ رہے ہیں. تو بات ساری ناظرین یہ ہے کہ نیتن یاہو نے ایسکلیشن کر کے اپنے انجام کو تیز کیا ہے, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ اسرائیل کی بمباری جو سویلینز پر ہوئی ہے اس کو اگر آپ نکال دیں, مجھے بتا دیں اسرائیل کی اچیومنٹ کیا ہے. تو یہی بات اس وقت بھی اسرائیلی دانشور بھی کہہ رہے تھے, اور مغربی ان کے اتحادی دانشور بھی کہہ رہے تھے, تھنک ٹینک طبقہ, سارے ملٹری ایکسپرٹ کہہ رہے تھے کہ اس ایسکلیشن میں اسرائیل کو کچھ حاصل نہیں ہوگا, اور یہ بالکل ایک ڈیزاسٹرز پالیسی ہے جو ان کے اتحادی ان کو سمجھا رہے تھے, یہ جو ایسکلیشن کر رہے ہو. اب آپ دیکھیں ایسکلیشن ہوئی, پورے کا پورا اسرائیل فضائی حملوں کی زد میں آ گیا, اور یہ اس طرح سسٹمیٹک گراؤنڈ حملے. ابھی تو یہ آغاز ہے, ابھی یہ آغاز ہے. آپ ذرا 10-15 دن مزید دیکھیں کہ یہاں پر ہوتا کیا ہے. سیم ٹائم کے اوپر ذرا دیکھیے فضائی حملے کس لیول کے اوپر ہو رہے ہیں. ہنڈریڈز آف راکٹس ایک بار پھر حزب اللہ نے فائر کر دیے ہیں, اور کیا ان کا ایئر ڈیفنس اور کیا آئرن ڈوم اور along دی بارڈر وہ شدید ترین حملے کر رہے ہیں. ذرا ہیڈ لائن دیکھیے, حزب اللہ لانچز راکٹ اٹیک آن ناردرن اسرائیل. وی ڈیٹیکٹڈ دا لانچ آف 40 راکٹس فرام لیبنان towards the upper Galilee. We intercepted a number of them and others fell. New batch of missiles from the south Lebanon towards the Galilee finger. Heavy shelling on Kiryat Shmona and its surroundings, dozens of explosions heard. Kiryat Shmona وہ کل آئرن ڈوم ٹوٹل فیل ہو گیا, اور انہوں نے اپنی سیٹلرز کو کہا کہ فوری یہاں سے نکلیں. اب وہ بتا رہا ہے اسرائیلی میڈیا کہ شدید ترین شیلنگ اور ہیوی دھماکے جو ہے وہاں پر سنے جا رہے ہیں. المنارہ settlement was subjected to the largest number of strikes since the start of the ground operation and suffered significant damage. یہ وہی along the border settlement ہے المنارہ, جہاں پر بڑی تعداد میں اسرائیلی فوج بیٹھی ہوئی ہے. تو اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ لارجسٹ اٹیک آف دا وار المنارہ کے اوپر ہوا ہے. اب یہ لارجسٹ سے مراد ان ٹرمز آف کوانٹٹی اور ان کوالٹی. اب یہ حملے ہو رہے ہیں اور آپ بار بار یہ لفظ سن رہے ہیں کہ یہ 12 مہینوں کا سب سے بڑا اٹیک ہے. وہ اس طرح سے سب سے بڑا ہے کہ یہ پہلی بار انڈر اٹیک نہیں آئے ہیں, لیکن پہلے ان کے اوپر اگر 60 میزائل فائر کیے گئے تھے تو آج 120 ہو گئے, تو اس طرح وہ سب سے بڑا بن گیا. پھر ویرائٹی آف ویپن کے حوالے سے وہ سب سے بڑا بن گیا. پھر جو آگے سے ایئر ڈیفنس فیل ہو گیا ہے, اس وجہ سے وہ بہت زیادہ خطرناک حملہ جو ہے وہ ثابت ہوا ہے. تو المنارہ جہاں پر فوج بیٹھی ہوئی ہے, اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ اب تک کا سب سے بڑا حملہ وہاں پر ہو گیا ہے. پھر اسرائیلی میڈیا کی ہیڈ لائن دیکھیے, ود دا اسٹارٹ آف دا گراؤنڈ آپریشن حزب اللہ انکریز دا ریٹ آف راکٹ فائر. گراؤنڈ آپریشن شروع کرنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ حزب اللہ نے اپنی جو ریٹ آف فائر ہے, یعنی
فضائی حملوں کی تعداد ہے اس میں اضافہ کر دیا ہے which led to an increase in the damage to property in the northern border settlements. اس سے کیا ہوا ہے کہ جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. پھر وہ بتا رہے we targeted Israeli tanks while they were advancing to Ras al-Nakura which led to burning and killing and wounding of their crew. راس النکورہ پر اسرائیلی ٹینکس جو کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے ان کو ڈسٹرائے کیا گیا ہے، اور بتا رہے ہیں کہ یہ ٹینکس اس وقت جل رہے ہیں اور ان کے اندر جو کریوز تھا وہ بھی مر گیا ہے یا زخمی ہوا ہے. اب ذرا یہ سٹیٹس دیکھیے، مطلب انتہا لیول کی تباہی جو ہے وہ حزب اللہ اس وقت مچا رہی ہے. اسرائیلی میڈیا کا ثبوت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. 1645 ڈائریکٹ ہٹس آن بلڈنگز by Hezbollah rockets in front line of northern settlements. یہ جو پچھلے 2 ہفتے ایسکلیشن کے گزرے ہیں، پہلے پیجرز اٹیک ہوئے اور وہ ہفتہ گزرا، اس سے آگے پھر جو شدید ترین بمباری کا سلسلہ شروع ہوا، اسرائیل کی جانب سے شروعات کی گئی اور پھر آگے سے حزب اللہ نے شروع کیا. 1645 بلڈنگز ہیں جن پر ڈائریکٹ راکٹس آ کر ٹکرائے ہیں. باقی جو فوج کے اوپر حملے ہوئے اور شہروں کے اوپر ہوئے وہ سارے سائڈ کے اوپر رکھے. یہ 1645 وہ بلڈنگز ہیں جو زمین بوس ہوئیں، جن کے اوپر ڈائریکٹ راکٹس ڈرونز آ کر ٹکرائے ہیں. یہ 2 ہفتوں کے انبلیویبل نمبرز ہیں. آپ اندازہ تو کریں ان میں کتنے سیٹلرز ہوں گے، کسی میں فوج چھپی بیٹھی ہوگی، کسی میں کچھ ہوگا. تو مطلب اتنے زیادہ انہوں نے راکٹس داغے اور ان کی جو کامیابی کی ریشو ہے وہ یہ ہے 1645 بلڈنگز حزب اللہ نے اڑا دی ہیں. اور ابھی تک حزب اللہ نے اپنی ریئل پاور شو نہیں کی ہے. ابھی انہوں نے اکا دکا اپنے وہ جو ریئل ویپنز ہیں وہ انہوں نے چلا کر دکھائے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ نتنیاہو اس کو کب تک ڈریگ کرے گا. کوئی بھی ملک، اور خاص کر جب ناجائز اسرائیل جیسے ملک کی بات ہو تو یہ اس وقت جنگ کو بالکل ڈریگ نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا جب اس کے اپنے سیٹلرز آن اٹیک آ جائیں. آپ ذرا ماضی اٹھا کر دیکھ لیں کب اسرائیلی سیٹلرز انڈر اٹیک آئے ہیں، اور وہ بھی اتنی لمبی جنگ میں. سب سے لمبی جنگ 34 دنوں کی تھی اور اس میں بھی اسرائیلی سیٹلرز اس طرح سے انڈر اٹیک نہیں آ رہے تھے اور نہ وہ ڈسپلیس ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد عربوں سے تو چند دنوں کی جنگیں تھیں. اگر اسرائیلی سیٹلرز انڈر اٹیک آ گئے ہیں، وہ ڈسپلیس ہو رہے ہیں، ان کی کیجویلٹیز ہو رہی ہیں، ان پر زمینی حملے ہو رہے ہیں، ان پر فضائی حملے ہو رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں نتنیاہو اور اسرائیل افورڈ نہیں کر سکتے. مطلب نتنیاہو اپنے انجام کو بہت جلدی پہنچے گا اور یہ جنگ مطلب بہت جلد آپ کو اس کا امپیکٹ نظر آئے گا. اگر مثال کے طور پہ یہ جنگ صرف غزہ تک محدود ہوتی اور یہ جنگ صرف لیبنان کی ٹیریٹری تک محدود ہوتی کہ فضائی حملے نہ ہو رہے ہوتے اور اسرائیلی سیٹلرز سکون سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے اور اسرائیل میں سب نارمل چل رہا ہوتا، تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ جنگ جتنا مرضی لمبا چلتی کچھ بھی نہیں ہونا تھا. لیکن اب یہ تو افورڈیبل ہی نہیں ہے نا. بزنسز تباہ ہو گئے اور ان کی ایکٹیویٹیز تباہ ہو گئی، ایئرپورٹ شٹ ڈاؤن ہو گئے، فلائٹس ان کی طرف دنیا کی آ نہیں رہی ہیں، وہ جو سمندری راستے ہیں وہ بند ہو گئے، زمینی راستہ ہے نہیں ان کے پاس، زمینی راستہ ان کے پاس ہے نہیں. ایسے نہیں چلتا ہے کیونکہ یہ پہلے کبھی ہوا نہیں ہے، اب یہ 2 ہفتوں سے ہونا شروع ہوا ہے، ایک دن غیر معمولی نوعیت کا. اور اس ساری صورتحال کے اوپر یہ ایران سے جنگ چھیڑنے جا رہا ہے. ابھی ذرا جو خبر سامنے آ رہی ہے، نتنیاہو اور بائیڈن کی کال ہوئی ہے اور اس کے بعد ابھی جو سیکیورٹی کیبنٹ ہے اس کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور فائنل ووٹنگ وہاں پر ہوگی کچھ دیر کے بعد. اب یہ جو اس کی کال ہوئی ہے، مطلب امریکنز نے جتنا اپنے آپ کو ذلیل کروایا نا اس جنگ کے اندر نتنیاہو کے ہاتھوں، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. اور امریکہ نے بس اپنے آپ جو امپائر ہے وہ نتنیاہو کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، تو ان کے امپائر کا بھی وہی نتیجہ نکلے گا جو اسرائیل کا نکلنے جا رہا ہے. ناظرین سنیں ذرا ہوا کیا ہے. اسرائیلی ڈیفنس منسٹر پینٹاگن جا رہا تھا منگل کے روز دورہ کرنے کے لیے اور وہاں پر اس کا انتظار ہو رہا تھا. 24 گھنٹوں کے لیے اس نے جانا تھا اور بتانا تھا کہ ایران کے حوالے سے وہ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. کیونکہ جب حسن نصر اللہ کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد پینٹاگن غصے میں آیا کہ ہمیں پہلے انفارم کیوں نہیں کیا گیا، کیونکہ ہماری فورسز انڈر اٹیک آ سکتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ، اور پھر جب وہ جنرل کوریلا آیا تو اس کا جو اعلامیہ آیا اس میں یہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ کہ اسرائیلیز جو بھی کریں گے وہ ہم سے پہلے بتائیں گے، ہم سے پوچھیں گے پھر وہ کریں گے، ہمیں انفارم کریں گے. یہ مطلب امریکہ کی حالت رہ گئی کہ ان کو بتانا پڑ رہا ہے اسرائیلیوں کو کہ پہلے ہم سے پوچھو. تو اس کے لیے انہوں نے گیلنٹ کو بلایا کہ ایران کے اوپر کیا حملہ کرنا ہے پہلے ہمیں بتاؤ. اچھا، نتنیاہو نے گیلنٹ کو روک لیا اور یہ شرط رکھی کہ اگر بائیڈن پہلے مجھے فون کرے گا، اگست سے ان کی آپس میں آن ریکارڈ بات نہیں ہوئی، پیچھے پتہ نہیں کیا ہوتا رہا ہے، اگر بائیڈن مجھے فون کرے گا تو پھر میں گیلنٹ کو بھیجوں گا. مطلب اتنی ضلالت اور اتنی شرمندگی انہوں نے اٹھائی ہے نا جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. اسرائیل کی حیثیت کیا ہے، کیا حیثیت ہے اسرائیل کی امریکہ کے سامنے، لیکن وہ شرط رکھ رہا ہے کہ یہ گیلنٹ تب جائے گا جب بائیڈن مجھے فون کرے گا. اور پھر بائیڈن نے فون کیا، آپ اندازہ کریں، مطلب یہ اختتام ہی ہے نا، اور کیا ہے.
آپ کوئی بھی امپائر کا اختتام ایسا ہی ہوتا ہے. تو اب وہ جو گیلنٹ ہے اس کال کے بعد اب وہ دوبارہ جا رہا ہے اگلے ابھی یہ جو منگل آ رہا ہے اس کو جو وزٹ کرے گا. تو یہ جناب ادھر پیچھے کہانی پڑی ہے. اور اب وہ جو ہے میٹنگ ہونے جا رہی ہے کہ وہ the security cabinet will meet tonight to vote on Israel's response to Iran. پچھلے دنوں ڈسکشن ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں لیکن یہ وہ فائنل میٹنگ ہے, فائنل, جس میں ووٹنگ ہوگی اور اس کے بعد حملہ ہوگا. مین وال ناظرین ایران کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. ایران نے کہا کہ ہم پوری طرح سے تیار ہیں, جیسے پہلے بھی وہ اپنی سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں. ایران کے فارن منسٹر کا اس کیبنٹ میٹنگ کے اوپر وی آر ریڈی فار اینی سینیریو آلدو وی ڈو ناٹ وانٹ وار اور ایسکلیشن. گو کہ ہم جنگ بندی چاہتے ہیں, ایسکلیشن نہیں چاہتے, فلاں فلاں, لیکن ہم ہر طرح کے سینیریو کے لیے تیار ہیں. اسی درمیان ناظرین 40 پارلیمنٹیرینز نے خط لکھا ہے سپریم لیڈر کو کہ چینج ان نیوکلر جو ڈاکٹرائن ہے, جو پالیسی ہے, اس میں کیا جائے. اب یہ کیا چینج کرنا ہے اور کیا اس کا مطلب پبلک کرنے جا رہے ہیں وہ اپنے نیوکلیر پروگرام کو, اگر انہوں نے بنا لیا ہے تو, اور اگر وہ نہیں بنایا اور جیسے CIA چیف کہہ رہا ہے کہ ایک ہفتے میں بنا لیں گے, تو مطلب وہ نیوکلیر کے حوالے سے اب کھل کر چیزیں وہاں پر ہونا شروع ہو گئی ہیں, کھل کر. اب وہاں پر کوئی مطلب یہ نہیں کہ اچھا یہ اس کو ڈسکس نہیں کرنا, کھل کر پارلیمنٹیرینز لکھ رہے ہیں کہ اب جو اسرائیل کا رویہ ہے اب ہمیں نیوکلیر پالیسی جو ہے وہ چینج کرنا ہوگی. تو یہ اس وقت کے ناظرین تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اب یحییٰ سمر کے حوالے سے اگلی ویڈیو میں جو تفصیلات ہیں آپ سے شیئر کریں گے. ابھی ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.